अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातम साहिब आज़ाद कश्मीर में होने वाले 2026 के इंतखाबात के बारे में अहम खबर सामने आई है। आज़ाद कश्मीर में धरना जारी है। एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात की क्या अपडेट्स हैं आपके सामने रखेंगे। जावेद हाशमी के साथ क्या सलूक किया गया, बलूचिस्तान के अंदर AI से कैसे जंग लड़ी जा रही है, लाखों लोगों ने पाकिस्तान को क्यों छोड़ा, आज इसकी मैं आपको वजह भी बयान करूंगा। ये तमाम सूरत हाल क्या है, आज इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। PIA और दीगर एयरलाइन के ऑफर्स का फायदा उठाएं। UK और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। साहिबो देखिए, सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उसमें धरना जारी है। बैक डोर जो हैं वो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। बाद सोर्सेस से मेरी बात हुई, उनके बकौल यकीनन 21 जुलाई से पहले अब भी 3 दिन बाकी हैं, मुज़ाकरात जो हैं वो हतमी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब उन मुज़ाकरात के अंदर जो अहम चीज़ें हैं, ज़ाहिर है लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शौकत नवाज़ मीर साहब को छोड़ा जाएगा। यकीनन ये तो बड़ी अहम शर्त होगी। क्या FIR ख़त्म होगी, ये भी बड़ा अहम मामला है। क्या मिसिंग पर्सनस मिलेंगे, ये भी उनको चाहिए। कलअदम करार देने वाला मामला जो है शायद उसको वॉचिंग लिस्ट में डाल दिया जाए। तो ये कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो बैक डोर के ऊपर हो रहे हैं और मुज़ाकरात हो जाने की सूरत में आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हैं उनको करवाने में ना सिर्फ आसानी होगी, बल्कि आज 39 बल्कि 40 दिनों से जो लोग धरना दे के बैठे हुए हैं, जिसमें मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी जो है वो सुकून मिलेगा। मुज़ाकरात न होने की सूरत में जहाँ पे एक तरफ बलूचिस्तान के हालात हैं, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा, और दूसरी जानिब अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुतासर होंगे, बुरे तरीके से मुतासर होंगे, बल्कि इंसानी जानों का ज़िया होगा, बड़ा नुकसान होगा। और जब पहले से बलूचिस्तान की सूरत हाल ख़राब है तो वहीं पे अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आप ऐसे करेंगे तो इंटरनेशनल दुनिया इसको देख रही है। G7+ जो है उसके अंदर आपको एक्सटेंशन चाहिए। मुल्क की मैशत जो है वो लड़खड़ा चुकी है। अवाम के अंदर आप के बारे में नफ़रत बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। मज़ीद अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो इस सूरत हाल के पेश नज़र लोगों के अंदर गम, गुस्सा और नफ़रत मज़ीद फैलेगी। देखिए, आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बदस्तूर बंद है, निज़ाम ज़िंदगी मअतल है। रावला कोट के धरनों में अब भी अवाम बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात है। और मैं इस मामले के ऊपर यकीनन आज़ाद कश्मीर के अवाम को दाद देता हूँ कि वो अपने हक़ और हुकूक़ के लिए बाहर निकले हैं। बहुत सारी चीज़ें दोनों ही तरफ से गलत भी हुई, सही वक्त आने के ऊपर उन गलत चीज़ों की भी निशानदेही करेंगे। अवाम का कहना है कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो हम लॉन्ग मार्च के लिए हर लम्हा तैयार हैं। दूसरी जानिब खबरें ये भी हैं कि कल यानी इतवार तक एक्शन कमेटी और मुक़तदरा के दरमियान मसाइल हल हो जाएंगे। अब देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर बाज़ हल्कों के अंदर ज़ोर व शोर से इंतखाबी मुहिम जारी है। बिलावल भुट्टो साहब आज़ाद कश्मीर में जलसे जुलूस जो हैं वो कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भी इंतखाबी मुहिम चलाए हुए है। लेकिन ये जो पुंछ डिवीज़न है इसके अंदर आवाम का रिएक्शन बहुत सख्त है। बड़ा मुश्किल है सियासतदानों के लिए इलेक्शन में कंपेन करना। इवन नीलम के हालात देख लीजिए, वहाँ पर भी दुश्वारी का सामना है। देखना ये है और सवालात ये हैं कि क्या ये मुतालबात सियासतदानों के बगैर हल होंगे, क्या फिर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो इनको हल करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये हल हो जाते हैं तो सियासतदान जो चिट्टे कपड़ों पर काली वेस्ट कोट पहन कर अकड़ अकड़ कर घूमते हैं, फिरते हैं, वज़ीर बनते हैं, MLA बनते हैं, उनका क्या बनेगा, उनकी हैसियत कहाँ पे जाएगी, क्या कहेंगे किसी जगह, इन्हें आवाम से इज़्ज़त कैसे मिलेगी। और तीसरा सवाल यह है कि अगर एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात न होने के बाद उस पर अमल दरामद न हुआ तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। वही होंगे जिन्होंने मुज़ाकरात किए, या फिर मुज़ाकरात करने वाले इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों। जब अमली जामिया ना अपनाया जाए तो सियासतदान ज़िम्मेदार ठहरें। तो लिहाजा सियासतदानों को जब तक ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर 4 नुकात पर जोर दिया है। अब देखें ना, इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं,
جو انجسٹس ہو رہا ہے, جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے, جو اغوا ہو رہے ہیں لوگ, جو CTD نے لوگ مارے ہیں, جو دیگر چیزیں ہیں, اس کے اوپر بھی یورپین یونین نے ایک رپورٹ جاری کی. اب سویلین اور سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں کی آزاد اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے حوالے سے کہا گیا ہے. اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کی طرف سے یہ کہا گیا. پھر یہ گرفتار افراد کو منصفانہ ٹرائل کا حق دیا جائے, یہ کہا گیا. انٹرنیٹ اور معلومات تک جو ہے وہ بلا رکاوٹ رسائی ہونی چاہیے, بلیک آؤٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے, سیاسی معاملات میں غیر ضروری طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے. یہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل نے آزاد کشمیر کی صورتحال کے اوپر 4 نکات کہا ہے کہ ان چیزوں کو درست کر لیجئے. پھر آپ دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں, ان کی یہ دونوں ویڈیو دیکھیں. ایک میں وہ بیگ پیک کر کے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور مجھے گرفتار کر لیں. ہاں میں باغی ہوں جیل سے, انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے کتاب لکھ ڈالی تھی مشرف کے دور میں, ان کو فالج ہوا, ان کی صحت اچھی نہیں ہے. جب یہ کہہ رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, اپنے پیج کے اوپر لگا رہے ہیں صاحبوں, اس کے باوجود یہ بوٹوں والے, یہ وردی والے, آپ ویڈیو دیکھیے دوسری کی, اس میں خواتین پوچھ رہی ہیں آپ ہیں کون, کہاں سے آئیں, کیوں اندر آئیں. جاوید ہاشمی خود گرفتاری دینا چاہ رہے ہیں تو بتائیے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. یہ شخص بیگ لے کے تنہا وہاں پہ بیٹھا ہے, اس شخص کے پاس دوائیاں بھی پوری نہیں ہیں. وہ کہتا ہے آؤ مجھے گرفتار کر لو, میری نواسیاں نواسے, پوتیاں پوتے, میری اہلیہ, میری بہو, میری بیٹی, بچوں کو مت چھیڑو. اس کے باوجود گھر کے اندر جاتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں, اور یہاں پہ انہیں بالکل شرم اور حیا نہیں آتی. اب آپ کو سمجھ آئی کہ پاکستان سے لاکھوں نہیں ملینز لوگوں نے پاکستان کو کیوں چھوڑا ہے. میں نے کل یہ ویڈیو لگائی جاوید ہاشمی صاحب کی, اور نیچے لوگوں نے لکھا ان لوگوں کی وجہ سے چھوڑا. یہ ایجنسیز کے لوگ تھے, یہ رینجرز تھے, یہ پولیس تھی. تو جاوید ہاشمی کا قصور یہ ہے کہ وہ بولتا ہے صاحبو, جو شخص جیل میں مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں قید ہو, نواز شریف صاحب ڈیل کر لیں, یہ بندہ ڈیل نہ کرے, اور وہاں قید میں مشرف کے دور میں وہاں سے بیٹھ کے یہ کتاب لکھ ڈالے کہ ہاں میں باغی ہوں, کیا وہ اب کے دور میں باز آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. دنیا میں ہر وہ شخص کھڑا ہوا جو حرام نہیں کھایا, جس نے, جو زانی اور شرابی نہیں ہے, جس کی آگے کی تیاری ہے. میں آج دیکھ رہا ہوں علی محمد خان کو, 100 علی محمد خان جاوید ہاشمی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. صاحب و عمران خان کی بہنیں کھڑی ہیں, وہ نکلی ہیں, اور عمران خان کی بہنیں تحریک انصاف کے مردوں سے بہتر ہیں. تو جاوید ہاشمی کے ساتھ جو کچھ چیزیں کر رہے ہیں اور جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے, یہ پاکستان کے اندر خوف پھیلانا چاہتے ہیں. اسی خوف کو عمران خان نے ختم کرنے, توڑنے کے لیے جیل کاٹی اور بندہ کاٹ رہا ہے. تو اس خوف کو کون ختم کرے گا, کب ختم ہوگا؟ کیا یہ جو خوف ہے یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے؟ نہیں رہنے والا. آپ دیکھ لیجئے کہ اداروں کے خلاف عوام کی کس حد تک نفرت بن چکی ہے. لوگ کتنے جو ہیں وہ مشکل ترین حالات کا سامنا کر رہے ہیں. ایک بندے کی جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ اتنی کم ہو کے رہ چکی ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہیں. اب میں آگے چل کے آپ کو بیان کرتا ہوں. آزاد کشمیر کے حوالے سے اہم خبر جو ہے وہ کاشف میر صاحب نے دی ہے. وہ خبر یہ ہے, بریکنگ نیوز کے طور کے اوپر, کاشف میر صاحب بڑے اچھے صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر اسمبلی انتخابات 2 مراحل میں کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. پہلے بلوچ کے انتخابات صرف کینسل ہوئے تھے اور کہا گیا تھا کہ باقی انتخابات ہوں گے. گزشتہ روز میں نے چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی تھی. اب کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں مظفر آباد, میرپور اور دوسرے میں پونچھ ڈویژن ایکشن کمیٹی سے مذاکرات, میں ریپیٹ کرتا ہوں, پہلے مرحلے میں مظفر آباد اور میرپور اور دوسرے میں پونچھ ڈویژن میں انتخابات کروانے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات جاری ہیں, تاہم اہم رکاوٹیں بدستور برقرار ہیں. یہ جو اہم رکاوٹیں ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں نا, میں ان رکاوٹوں کو بھی ایکسپوز کروں گا, ان رکاوٹوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا. سو فار ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ہو جائیں. اب ان کے باس جانیں اور پھر نیچے والے ان کے ملازم جانیں.
ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو مذاکرات شروع ہوئے، جو بات ہوئی، ایکشن کمیٹی نے مانی، کس تک موخر کیا لانگ مارچ. اگر مذاکرات نہیں کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ بھی صورتحال بلوچستان والی بن جائے گی. آپ لوگوں کو ماریں گے، لوگ کھڑے ہو جائیں گے. وہ پہلے کا بھی حساب مانگ رہے ہیں، وہ شوکت نواز میر کی گرفتاری کی بھی مزاحمت کر رہے ہیں، مسنگ پرسنز کا بھی پوچھ رہے ہیں. ایک حد ہوتی ہے جس کو لوگ برداشت کریں گے. جب آپ مزید حدیں پار کریں گے تو لوگ صرف کھڑے نہیں رہیں گے. میں یہاں تک اس جملے کو رکھتا ہوں. دوسری جانب دیکھیے بلوچستان کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے دہشت گردوں کو جہنم وصل کر دیا. میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، آپ نے جہنم وصل نہیں کیا، جہنم سے بھی کہیں آگے بھیج دیا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کامیاب ہو گیا، جہنم وصل ہو گئے، دہشت گرد مارے گئے، تو پھر دوسرے دن بلکہ اسی دن دوسرا حملہ کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کی ریاست کی ریٹ کہاں پہ ہے؟ پھر میں نے ویڈیو خود دیکھی ہے، سسٹم کے اندر ڈالی ہیں، چیک کیا ہے. ایک طرف وہ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگ لاشیں گل سڑ گئی ہیں، رکھ کے دھرنا دے رہے ہیں. الحمدللہ وہ دھرنا ختم ہو گیا. ابھی اس کے لیے آپ نے کمیشن بنایا ہے، انہیں انصاف نہیں مل رہا. پولیس والے شہید ہو گئے، کتنے ہمارے آرم فورسز کے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہوئے. یہ بھی تو قیمتی جانیں ہیں نا. اب جب وہ دھرنا ختم ہو چکا اور جب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ان کو جہنم وصل کر چکے ہیں، تو اے آئی کے ذریعے جنگ لڑیں گے، بیانیہ بنائیں گے، جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ ہماری ریٹ وہاں پہ قائم نہیں ہے. یہ اے آئی کی ویڈیو بنا کے کہا جا رہا ہے آپریشن شبان جو ہے ہم اس میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. ایسے تو چیزیں نہیں ہوتی. اب کوئٹہ میں پولیس اہلکاروں کے لواحقین کی جانب سے جاری دھرنا ختم ہو چکا ہے. معاہدہ کے مطابق ایک جوڈیشل کمیشن واقعے کی تحقیقات کرے گا. کیا تحقیقات کرے گا؟ خاک تحقیقات کرے گا. کل پورے بلوچستان میں شٹر ڈاؤن تھا. آپریشن شبان جاری ہے جس میں دہشت گرد تنظیموں کا صفایا کیا جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. کل مستنگ میں ایک دہشت گرد حملے میں 5 سویلین اور 11 ایک دہشت گرد حملے کے اندر 5 سویلین اور 11 لوگ جو ہیں 5 شہید ہوئے اور 11 زخمی ہوئے. بلوچستان کے حوالے سے آپ کے سامنے میں مزید چیزیں بھی رکھ دیتا ہوں جو کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور بلوچستان کے اندر جو صورتحال جاری ہے اور جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، اس میں بڑی سملیرٹی ہے. وہاں بیرونی قوتیں ایسا کر رہی ہیں، یہاں اپنی قوتیں ایسا کر رہی ہیں. عام عوام اور اپنی ہی فوج اور اپنے ہی رینجر جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں. مذاکرات کے اندر روڑے اٹکائے جاتے ہیں. مذاکرات نہ ہوئے تو لانگ مارچ ہوگا، لانگ مارچ نہ ہوا تو فساد ہوگا. لانگ مارچ ہوا تو پھر فساد ہوگا. تو اب بھی وقت ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کر لیں. اور پچھلے چند دنوں سے آج 18 جولائی 2026 ہے کہ تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کے مطابق بلوچستان میں سیکیورٹی سیاسی اور عوامی سطح پر انتہائی اہم اور غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے. ایک دیکھیں، دھرنوں کا خاتمہ اور حکومتی معاہدہ سب سے بڑی پیش رفت ہے. کئی دنوں سے جاری سیاسی اور عوامی تناؤ کے بعد گزشتہ رات ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی. دھرنا ختم ہوا. اس کے باوجود اب تک وہاں پہ جو بی ایل اے ہے، میں اس کو دہشت گرد کہتا ہوں، اس بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں بالکل ان کو مارنا چاہیے. اور ان کے جو ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے. شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں بتائی جا رہی ہیں کہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تیز کر دیے ہیں. اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک اس آپریشن میں 125 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. اور گزشتہ روز جو ہے وہ کاند عمرانی میں اور اکثریت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس کی زد میں آ کر بدقسمتی سے 5 مقامی شہری عام لوگ جہاں باک ہوئے اور 11 جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے، ایک طرف بلوچستان کی صورتحال ہے. اس سارے عمل کے دوران اگر آپ بلوچستان میں پہلے سے کوشش کریں کہ دہشت گردوں سے لڑا جائے اور وہاں پہ امن کی بحالی ہو جائے، دوسری جانب آزاد کشمیر میں امن کی بحالی کے اصول کے لیے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ پچھلی چیزوں کو چھوڑو، 5 جون کی پوزیشن بحال کرو، ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا یہ لوگ ان چیزوں کو سنجیدہ لیں گے؟ کیا ان چیزوں کو سنجیدہ لیتے ہوئے وہ مذاکرات کریں گے؟ کیا وہ مذاکرات کرنے کے بعد ان چیزوں کو عملی جامعہ بنائیں گے، یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ لانگ مارچ کریں، لوگ باہر نکلیں، فورسز اور عوام آپس میں ٹکرائیں، مزید فساد ہو، نہ الیکشن ہو سکیں امن کے ساتھ، اور نہ ریاست کا نظام جو ہے وہ ٹھیک رہ سکے؟ تو اس صورتحال میں وقت کم ہے، کام کرنے والا بہت زیادہ ہے. اور جن ذمہ داران نے یہ کام کرنا ہے انہی ذمہ داران کے اندر سے ہی جو لوگ ہیں وہ روڑے بھی اٹکا رہے ہیں. تو میں آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں بھی آپ سے مخاطب ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.